अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ हम करवाने जा रहे हैं जब उनको मैंने स्टूडियो में देखा, और आज के प्रोग्राम के जनाब हमारे गेस्ट भी हैं, आपके साथ मुलाकात भी करवाऊंगी। और मजे की बात यह है कि जहां पर हम पाकिस्तानी कौम की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, पब्लिक की बात करते हैं, तो बच्चे जो हैं उनका बड़ा किरदार है। हम अक्सर औकात कहते हैं कि यूथ जो है असल में अब उन पर डिपेंड करता है कि उन्होंने पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है। यूथ पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और यूथ का जो एक सफर है, मैं ये चाहती हूं कि उस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो नौजवान नस्ल है, जो बच्चे हैं जो फूट रहे हैं, जिन्होंने अभी मैट्रिक किया है, उनमें किस तरह से कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है। एक ऐसा ही बच्चा मेरे साथ आज स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है, बैठा है जनाब, बड़ा क्यूट प्यारा बच्चा है जिसमें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है। मजे की बात आपको बताऊं कि मसाइल बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सभी के साथ होते हैं। कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोगों से मैनेज नहीं होते, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों के मसाइल उनको मैनेज करने में, उनको समझाने में, बताने में, क्लैरिफिकेशन करने में एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो एक ऐसा ही बच्चा मेरे साथ आज स्टूडियोज में बैठे हुए हैं जो कि हमारे बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इसके साथ साथ जब मैं बात करूंगी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, तो उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से काम इन्होंने किया है, और आवाम को आज के प्रोग्राम में ये बताएंगे भी, समझाएंगे भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है जनाब कि जब बच्चा बड़े को बताता है ना कि ये मसला ऐसे नहीं ऐसे भी हल हो जाता है, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। बड़े तो यकीनन मसले हल करते हैं, बैठते हैं, समझाते हैं अपने तजुर्बे से, लेकिन ऐसा बच्चा जिसके पास तजुर्बा भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, सलाहियत होती है अपना आप दिखाने की, मनवाने की, कॉन्फिडेंस की, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इस पर मैं चाहती हूँ आज के प्रोग्राम में ऐसे बच्चे से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नाम है जिनका अब्दुल्ला समीन। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मजे का कोट पहना हुआ है, कलर कितना प्यारा पहना है, अट्रैक्टिव लग रहा है। नहीं, मामा ने चूज किया। मामा ने चूज किया है। चलो अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। आज के प्रोग्राम में डिटेल से आपसे मैं बात भी करूंगी। इनके साथ ही जनाब वो पर्सनैलिटी तशरीफ फरमा है जिन्होंने पाकिस्तान में भी सर्व किया, पाकिस्तान से बाहर भी सर्व किया। अगेन बात मसाइल की आ जाती है, चूंकि पाकिस्तान में कुछ मसाइल थोड़े से ज्यादा हैं, और वो मसाइल कुछ इतने भी ज्यादा नहीं है कि वो मैनेज ही ना हो सके, लेकिन हमें मैनेज करना नहीं आता। हम हमेशा डिबेट करते हैं कि उसने ये किया, इसने ये किया, और ये प्रॉब्लम हो गया। अब इस प्रॉब्लम को मैनेज कैसे करना है, इस पे डिबेट कोई नहीं कर रहा होता। बेरोजगारी हो गई, हाँ जी हो गई, अब बेरोजगारी को खत्म कैसे करना है, इस पे कोई काम नहीं कर रहा। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी आज के प्रोग्राम में जनाब मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है जिन्होंने ऐप मुतारिफ करवाई है। ऐप के हवाले से आपको बताती चलूं कि एप्पल में भी और एंड्रॉइड जितने भी सेट हैं उन तमाम में ये ऐप मौजूद है, और इस ऐप का नाम है अंकल फिक्सर। ये फिक्सर कौन है और अंकल कौन है, और इस ऐप में क्या क्या होता है, और लोग किस तरह से इससे फायदा उठाते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। मैं तो जानती हूँ कि इस ऐप में क्या होता है, लेकिन आपको भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बताएंगे। जनाब मौजूद है मेरे साथ सैयद अदनान फरहत साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो अदनान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है, बंडल ऑफ थैंक्स। यकीनन हम जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा इस टाइम मसरूफ हैं, चूंकि काम कुछ इस तरह के चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का, सो नाइस ऑफ यू। जी, मैं ऐप के बारे में आपको अगर चाहें तो अभी तफसील बताऊं या? बिल्कुल, मैं चाहती हूं कि हम डिटेल के साथ ऐप पर बात करेंगे। पहले हम चलते हैं अब्दुल्ला की तरफ। अब्दुल्ला जनाब बताएं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कैसे बन गए? कैसे बन गया? अरे इट्स अ नाइस स्टोरी जो मैं हमेशा सुनाता हूँ। इट ऑल स्टार्टेड लाइक 3 years बैक। मेरा लाइफ में एक्सपैंड चल रहा था। पीआर जो हमारे पीयर प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा था मेरे अंदर, और मैं दोस्तों से डरना और समझना कि मेरे पास वो पैसे नहीं हैं या वो सलाहियतें नहीं हैं जो औरों के पास हैं, तो वो एक प्रेशर मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा रहता था। बहरहाल मेरे माम बाबा की मदद से उसको मैंने किसी तरीके से ओवरटेक किया, और आई केम बैक इनटू माय लाइफ आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। प्रॉपर नहीं, वो वाला डिप्रेशन नहीं, पिल्स वाला, बट सिंपल डिप्रेशन। तो बस जब मैं उससे वापस आया तो आई रियलाइज कि यार दुनिया में मैं अकेला तो नहीं हूँगा, ऑलरेडी बहुत सारे और
بچے بہت سارے اور لوگ سیم چیز کو فیس کر رہے ہوں گے. تو وائی ڈونٹ آئی میک ویڈیوز, وائی ڈونٹ آئی اسٹارٹ دس, تاکہ میں ان کے لیے کچھ ہیلپ کر سکوں, ان کو کچھ بتا سکوں. آئی بلیو کہ میں کسی کی زندگی نہیں بدل سکتا, آپ بھی نہیں بدل سکتے, ہر بندہ اپنی زندگی خود بدلتا ہے, بس اس کو ایک طریقہ, اس کو ایک پیٹرن بتانا وہ امپورٹنٹ ہے. تو میں نے پھر اس لیے اس فیلڈ میں آنے کا فیصلہ کیا, بیکاز اس فیلڈ کے ذریعے آپ لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو ایک رائٹ ڈائریکشن دے کر ملک کا فائدہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آل راؤنڈ فیلڈ تھی, ایک آل راؤنڈ کام تھا جس میں ہر طرف سے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو جناب اس طرح سے آپ بن گئے موٹیویشنل اسپیکر, کیسا رسپانس ہے, پبلک کا رسپانس کیسا آتا ہے؟ رسپانس بہت اچھا ہے. میں نے 3 قسم کے رسپانسز میجرلی فیس کیے ہیں. ایک وہ رسپانس ہے کہ سیشنز کے اندر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آج جیسا بھی ہے گزارا ہو جائے گا, نیند آ رہی تھی چلو بیک پہ سو ہی جاتے ہیں. تو ان کو فرق نہیں پڑتا, وہ اگنور کرتے ہیں آپ کو. تھوڑے سے اسٹریٹ فارورڈ بھی ہو. ہاں, دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آ کر کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہمیں کیا سکھائے گا, ایک بچہ جس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, جو بھی 14-15 سال کا ہے, وہ ہمیں کیا بتائے گا کہ کیسے زندگی کو جیا جائے, ہم تو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں. اور جو تھرڈ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ آ کے ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ ہے یا بڑا ہے, ہم نے کچھ سیکھنا ہے, ہم نے کچھ گریب کرنا ہے, اینڈ دیر جہاں سے یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں. تو وہ جب سیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کو کچھ بتایا جا سکے, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں خالی ہے. ٹھیک ہے ملک, میں ابھی تک یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس سارا نالج, اور آلریڈی کبھی ہو بھی نہیں سکتا. تو آپ کو ہمیشہ سیکھنا ہوتا ہے, آپ کوشش کرو آپ ایک بچے سے سیکھ سکتے ہو, بڑے سے سیکھ سکتے ہو, سیکھنے کے اوپر فوکس کرو. تو یہ 3 قسم کے میجر آڈینس جو ہے میں نے فیس کی ہیں. ایک ایکسپیرینس مجھے سے یاد آ گیا, ایکسپو سینٹر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایک چیلنج کی بھی کہانی ہے. ہوا کیا کہ جب 2017 میں ایکسپو سینٹر میں گیا اور قاسم علی شاہ صاحب کا لیکچر چل رہا تھا, اتنے سارے لوگ, ماشاءاللہ ان کی فین فالوئنگ بھی بہت ہے, بہت سارے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور کرسیاں ختم ہو گئیں, پھر لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے کہ ہم سن سکیں شاہ صاحب کو. تو ایسے ہی ہم نے بھی ٹرائی کیا کہ ہم ہال میں انٹر ہو سکیں, لیکن کیونکہ رش بہت زیادہ تھا تو ہال میں انٹر ہو نہیں سکے. اور پھر میں نے اس ہال کے باہر کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ ایک دن میں بھی اسی جگہ پر بات کروں گا اور رش ایسے ہی ہوگا. تو الحمدللہ اگلے ہی سال مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور سیم ہال سیم سیٹ کے اوپر بات کرنے کا موقع ملا. تو میں نے ادھر ایک چیز نوٹس کی, بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز, بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز وہاں پر آئے ہوئے تھے. میکسیمم پیپل وہ ایک ہی چیز پر آبجیکٹ کر رہے تھے کہ کیسے ایک بچہ ایک ہال پر کھڑے ہو کر بتا سکتا ہے جب اس سے کافی زیادہ ایکسپیرینس لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ان کے سوالات کو جب اللہ کے کرم سے آئی آلویز سے کہ میں کبھی کسی چیز کا خود جواب نہیں دیتا. میں ہمیشہ کسی انٹرویو پہ کسی سیشن پہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ یہ ضرور سوچتا ہوں کہ یا اللہ کچھ بھی ہو, جو بھی میں بولوں وہ اچھا ہی ہو, اور اللہ تعالیٰ بے شک اچھا گائیڈ کرنے والا ہے. تو جب میں وہ بات کر کر اسٹیج سے اترا تو ہر بندہ سیلفیز لے رہا تھا اور وہ اپریشیٹ کر رہے تھے. اچھا لگ رہا تھا, بہت اچھا لگ رہا تھا. کیا کہہ رہے تھے, ایک سیلفی ذرا سر پلیز. ہاں ایگزیکٹلی, آگے کہتے ہیں سر ایک سیلفی, اینڈ لائک 700-800 لوگ تھے جو سیلفیز کھینچ رہے تھے. تو آبویسلی تو فن ہوتا, مزہ آتا آپ کو, یو انجوائے اٹ. بٹ ہاں پہلے انہی کے ایکسپریشنز کچھ ڈفرنٹ تھے, بعد میں چینج ہو گئے. تو یہ اللہ کی عطا ہے. بالکل صحیح, یقیناً یہ اللہ کی عطا ہے. اور جہاں پر عبداللہ آپ نے یہ بات کی کہ 3 طرح کے آپ نے جو رجحان ہے لوگوں کے کانسیپٹس جو ہیں ان کو آپ نے فیس کیا. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں لگائے تو لگا رہے, ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں اب اس نے ہمیں سکھایا ہے, اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ایسی جو کیٹیگری ہے یہ بڑی زبردست کیٹیگری ہوتی ہے. جب آپ کسی بچے سے کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سا بچہ, ماشاءاللہ عبداللہ تو سمجھدار ہیں, پڑھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ان سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے جب کوئی نیک کام, کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو بھی اڈاپٹ کریں, آپ وہ بات بھی سیکھیں. اکثر اوقات جب ہم ہوٹلز میں ہم اور آپ سب ہم لوگ جاتے ہیں اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ, تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ بچے وہاں پر ایسے ہوتے ہیں, بالکل چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں, جو شور مچا رہے ہوتے ہیں, چمچ بار بار بجا رہے ہوتے ہیں, تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ماما پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ایٹیکیٹس کے ساتھ چیئر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے اپنا بچھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے بچے سبھی کو اچھے لگتے ہیں, یعنی وہ بچے جو اچھے کام کرتے ہیں ان اچھی عادتوں کو, اچھی باتوں کو فالو کرنا چاہیے. یہ پہلی چیز ہماری پریورٹی یہ ہونی چاہیے, نہ کہ تنقید کی جائے. گفتگو آپ کے ساتھ عبداللہ جاری رہے گی. آپ کی طرف آتی ہوں. عدنان صاحب, انکل فکسر کے نام سے ایپ آپ نے متعارف کروائی ہے, ماشاءاللہ سے بہت دھوم اس کی سنی جا رہی ہے, بہت سے لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ یہ آئیڈیا کچھ اس طریقے سے آیا مجھے کہ میں اپنے گھر کے لیے کچھ کام کروا رہا تھا. اور اے سی کا کام میں نے کروایا اور تھوڑی دیر بعد ہی 1-2 دن بعد اس اے سی کے دوبارہ پرابلم شروع ہو گئی. اور جس کو میں نے کال کیا ٹیکنیشین کو, انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ اب میں تو بزی ہوں, اب میں نہیں آ سکتا. پیسے میں دے چکا تھا, بس کچھ میں نہیں کر سکتا تھا. پھر انہی دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں بے روزگاری پاکستان میں بڑھ رہی ہے,
ان کے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, ان کو کچھ سکھانے والا نہیں ہے, ان کو کچھ دینے والا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے, ایک پلیٹ فارم نہیں ہے جس سے وہ کام کر سکیں. اس میں لیڈیز بھی ہیں, بچے بھی ہیں اور بڈھے بھی ہیں, ساری ہی کیٹیگریز اویلیبل ہیں, اس ایج گروپ سارے اویلیبل ہیں. تو اس وقت میں نے سوچا کہ میں کوئی ایسا کام کروں, اس طریقے سے کچھ کروں کہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور ہم آگے چل کے ایز اے پاکستانی کسی ایسی ایپ کو لانچ کروائیں کہ لوگوں کو پتا ہو کہ پاکستان میں بھی ایک ٹیلنٹ ہے. تو اس لیے ہم نے اس ایپ کو متعارف کروایا اور اس ایپ کو بنانے کا مقصد جو ہے اور کیا کیا کام ہو رہا ہے یہ تو ڈیٹیل سے میں آپ سے پوچھوں گی عدنان صاحب, لیکن جو آئیڈیا ڈیولپ ہوا, جنریٹ ہوا, وہ اسی سے ہوا کہ گھر کا اے سی خراب ہو گیا. ایگزیکٹلی. تو ایک پرسنل ایکسپیرینس تھا جس کو میں نے فیس کیا اور میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ وی شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ نے جیسے کہ مجھے پروگرام میں بھی بتایا کہ ایپل میں اور اینڈرائڈ سیٹس میں یہ موجود ہے, یعنی اگر میں چاہوں تو میں اس ٹائم ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہوں ایزیلی. اچھا آگے تھوڑا سا بتائیے اس ایپ کے. ٹھیک ہے, یہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کو اسی ایک ہی ایپ میں دونوں آپشنز نظر آئیں گے. ڈو یو وانٹ ٹو بیکم اے کسٹمر, آپ کسٹمر بننا چاہتے ہیں یا آپ فکسر بننا چاہتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے. اب آپ اگر فکسر بنتے ہیں تو آپ کو اپنی پروفائل لوڈ کرنی ہوگی, آپ کو اپنے CNIC وغیرہ لوڈ کرنی ہوگی تاکہ آپ کسی کے گھر میں اگر جا رہے ہیں تو ان کو ایک سیلف سیکیورٹی کا وہ ملے کہ ایک سیکیورٹی ہے. اچھا اگر آپ کسٹمر بننا چاہتے ہیں تو آپ بڑا بیسک سا ہے, صرف ای میل ایڈریس, ٹیلی فون نمبر اور نام آپ نے لکھا اور آپ ایز اے کسٹمر اس میں انٹر ہو گئے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا ای میل ایڈریس اور یہ وہ نہیں پتا ہوتا, ذرا سادے دیسی لوگ. جی دیکھیں, ہمارے سامنے کافی کچھ اس طرح کے ایگزامپلس موجود ہیں مارکیٹ میں. I can't really take their names, لیکن کچھ کمپنیز جو آن لائن ٹیکسیز آئیں تو لوگوں نے یہی کہا کہ آن لائن ٹیکسی میں کون بیٹھے گا, اور سب پیلی کالی ٹیکسی میں بیٹھتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ وہ آن لائن ٹیکسیز کا جو رجحان تھا بڑھتا گیا, لوگ سمجھتے گئے, اور جس کو نہیں چلانی آتی تھی ایپ اس نے اپنے بچے سے کہا کہ مجھے لوڈ کر دیں آپ, تو لوگوں نے کرنا شروع کر دیا اینڈ آہستہ آہستہ وہ عادت بن گئی. اسی طرح یہ ایپ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اور بڑی سمپل, بہت ہی یوزر فرینڈلی ایپ ہے جس کو ہر شخص یوز کر سکتا ہے. اور اس کی بیسٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بیچارے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ اردو میں بھی اس ایپ کو چلا سکیں. تو صرف لینگویج میں جا کے اپنی لینگویج چینج کر لیں گے اور کمپلیٹ ایپ کنورٹ ہو جائے گی اردو لینگویج. صرف اور صرف ایپ, باقی سب کچھ نہیں. ہر چیز ایپ کمپلیٹ جب ہو گئی تو ہر چیز پھر آٹومیٹک ہو گئی, کیونکہ ایپ میں ہمارے پاس کمیونیکیشن اردو میں کر سکتے ہیں. وہ آپس میں ایپ سے ریلیٹڈ ہر آئیکن, ہر چیز کی بات کر رہی ہوں, باقی ایپس کی بات نہیں کر رہی. جی ہر چیز اردو میں ہوگی. جسٹ آپ کی صرف انکل فکسر کی ایپ جو ہے وہ اردو میں کنورٹ ہو جائے گی تاکہ وہ ایزیلی کنورس کر سکیں لوگوں کے ساتھ اور تو بڑی زبردست بات ہے. جی تو لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں. لیکن انکل فکسر نام آئیڈیا کیسے آیا؟ انکل فکسر کا آئیڈیا اس طریقے سے آیا کہ ہمارے پاس کیٹیگریز جو ہیں, اس آئیڈیا سے ریلیٹڈ ہے یہ بات کہ ہمارے پاس 80+ کیٹیگریز ہیں جس میں لوگ کام کر سکتے ہیں. اچھا جی. اب اگر 80 کیٹیگریز ہیں تو اس میں ہمارے پاس وکیل بھی ہیں. ویری گڈ. ہمارے پاس کچھ لوگ قرآن کی ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں, کچھ پرائیویٹ ٹیوشنز بھی دے رہے ہیں, اور ٹیکنیکل اسٹاف بھی ہے جو پلمبر, الیکٹریشین, کار رائڈرز, بائک رائڈرز ہو گئے. جی. اگر ہم کسی بھی ایک کیٹیگری کا نام رکھتے, فار ایگزامپل ہم کہتے کہ انکل فکسر ٹیکسی سروس, تو لوگوں کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی, مشکل ہو جاتی. تو اس لیے ہم نے انکل فکسر اس کا نام رکھا. اور فکسر سے مراد ہماری ٹیکنیکل بالکل نہیں ہے کہ صرف ٹیکنیکل لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں. فکسر سے مراد ہمارا سلوگن ہے which says کہ we fix lives, ہم دنیا میں لوگوں کی لائف بدلتے ہیں, لائف چینج کرتے ہیں. تو اس لیے اس کا نام انکل فکسر رکھا گیا تاکہ اس سے کام کر کے لوگ پیسہ کما سکیں اور ایک پلیٹ فارم سے پیسہ کما کے آگے لوگوں کو بتائیں, اور ہر کیٹیگری کے لوگ کام کر سکیں. اس میں درزی بھی شامل ہیں, اس میں خواتین شامل ہیں. سرکل بنایا آپ نے. دراصل ایک سرکل پراپر پورا بنا دیا ہے, جس کو جو ضرورت ہے وہ کما بھی سکتا ہے, وہ سرو بھی کر سکتا ہے. یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بے روزگاری کا رونا تو روتے ہیں لیکن اس کا حل نہیں ڈھونڈتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اپنی سی وی اٹھا کے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی نوکری پہ رکھ لیں, ہمیں ضرورت ہے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ گھر بیٹھے آپ اپنا جو بھی آپ کے پاس ہنر ہے, ٹیلنٹ ہے, جو آپ اس کو متعارف کروا سکتے ہیں اور اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بڑی زبردست بات ہے. اس پر میں چاہتی ہوں کہ ہم آگے بھی بات کریں گے. عدنان صاحب, عبداللہ کی طرف چلتے ہیں پھر سے. عبداللہ, فرسٹ سیشن کب دیا؟ واز ان 2017 کے بالکل اینڈ کے اوپر, 24 دسمبر. تب تو اور چھوٹے سے لگتے ہو. میں بہت چھوٹا تھا, اگر آپ مجھے اس ٹائم پر دیکھ لیتے تو میں بونا نہیں ہوتا, بالکل چھوٹے سے. میں بھی اگلے دن اپنی پرانی ویڈیو دیکھ رہا تھا, آئی واز لافنگ کہ یار میری ٹانگیں ایسے ایسے کانپ رہی ہیں, بالوں کو بچانے کے لیے سر ٹیڑھا ہے,
اور اس قسم کی چیزیں تھی اس ٹائم. ہاں صحیح. تو اچھا اس ٹائم جب فرسٹ ٹائم آپ نے سیشن دیا, لیکچر دیا, تو آبویسلی جو آپ کا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے نا اس میں آپ میں بہت ساری ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے, ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے, کچھ غلط بات نہ منہ سے نکل جائے, ہائے اتنے سارے لوگ ہیں کیسے فیس کروں, یہ سارے کوسچنز ہوتے ہیں نا. تو گھر سے کس نے پریپیئر کیا تھا, ماما نے, بابا نے؟ نہیں, میرے پیرنٹس کا ہمیشہ سے ایک یہ مائنڈ سیٹ رہا ہے کہ اپنی اسپیچ کو خود پریپیئر کرو, کیونکہ اگر کوئی اور بندہ آپ کو پریپیئر کر کے دیتے اور آپ اس کو رٹا لگا کر بول بھی دیتے ہو جا کر آن پوائنٹ آن اسٹیج کے اوپر, تو کبھی بھی وہ افیکٹ اور وہ امپیکٹ نہیں آتا. جب آپ اپنی چیز کو خود پریپیئر کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہو تو ایک وہ ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن ہوتا ہے, کیونکہ آپ ہمیشہ وہی چیز بولتے ہو جو آپ فیل کر رہے ہو, جو آپ خود محسوس کرتے ہو, جو آپ کو لگتا ہے اپلیکیبل ہے. تو جو چیز آپ خود پریپیئر کرتے ہو وہی ہمیشہ امپیکٹ رکھتی ہے. اور جہاں تک بات رہی شروع کے ایونٹس کی, تو obviously it was really tough. میرا پہلا ایونٹ تھا, around 100 people were there, ٹھیک ہے, اور ان 100 لوگوں کو فیس کرتے ہوئے I was very confused. میں سلائڈز بنا کر گیا تھا ساتھ پاور پوائنٹ کی, لیکن وہ میں یوز نہیں کر سکا. I was confused, سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ کیا ہوگا. سیکنڈ ایونٹ اور تھوڑا سا کمفرٹیبل. سیکنڈ تو خیر بہت مشکل تھا, لوگ اتنے نہیں تھے, 60 بچے تھے بس, لیکن وہ تھوڑا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے. لیکن الحمدللہ ود ٹائم اینڈ پیشنس, مدد کے ساتھ اللہ کی اور پیرنٹس کے سپورٹ کے ساتھ, الحمدللہ بھی 2019 کے اندر جب 14 اگست ہوا تو مینار پاکستان میں 20,000 لوگوں کے سامنے میں نے بات کی. ویری گڈ. تو 20,000 لوگوں کے سامنے میں کنفیوز نہیں ہوا ذرا بھی, اینڈ آئی پراؤڈلی پالش ہو چکے تھے نا. ایگزیکٹلی, وہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنانا تھا اس کے اندر سے گزر کے, اس ساری محنت کے اندر سے, ایگزیکٹلی پروسیجر کے اندر سے. تو آج سے میں ہمیشہ لوگوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ انسٹنٹ کچھ بھی نہیں ملتا, ٹھیک ہے. یہ کوئی میگی تو نہیں جو 2 منٹ میں بن جائے گی. دس از لائف, اٹ ٹیکس ٹائم. مجھے یاد ہے جب میں وہ 20,000 لوگوں کے سامنے بات کر کے نیچے اترا تو ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ اس 20,000 تک آپ چڑھ گئے, آپ کو تو بہت ایزیلی اپرچونٹی مل گئی. بٹ میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ ایزی اپرچونٹی کبھی نہیں ملتی. اٹ ٹیکس ٹائم, جنریٹ کرنی پڑتی ہیں. ایگزیکٹلی, 100 لوگوں سے سفر شروع ہوا اور 20,000 لوگوں تک گیا. 0 فالوور سے سفر شروع ہوا, 3 لاکھ تک گیا. تو وہ سفر ود ٹائم بڑھتا جاتا ہے. تو میں صرف اس ساری اس میں سے ایک ہی چیز نکالوں گا کہ پیشنس کے ساتھ اپنے کام پر فوکس کریں, میکسیمم کام پر فوکس کریں اور آگے بڑھتے جائیں. صحیح. اچھا عبداللہ یہ بتائیے, جب آپ نے فرسٹ ٹائم سیشن دیا, لیکچر دیا, تو اس ٹائم پیرنٹس کی طرف سے کیا کمنٹس تھے, اور اب ماشاءاللہ سے جبکہ ایک نام بنا چکے ہو, کام کر رہے ہو, سفر جاری ہے, اب کیا کمنٹس ہیں؟ میں نے راؤنڈ زندگی میں شاید 80 to 90 لائیو سیشنز جو ہیں, مطلب فزیکل, وہ ہو چکے ہوں گے. اس سے زیادہ ہو گئے ہوں گے, یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے میرے مائنڈ میں. 4 ایسے ایونٹس ہیں جن کے اوپر پیرنٹس نے کہا تھا کہ بالکل اچھا نہیں ہے. بالکل اچھا نہیں. اسٹارٹ میں نہیں, وہ مڈ میں ہے. اچھا, مڈ میں وہ کچھ جیسے کہتے ہیں نا ہم انپریپیئرڈ جانا, وہ اس قسم کا تھا. وہ ذہن میں یہ بات تو نہیں آ گئی تھی کہ بس اب آ گیا مجھے سارا کچھ. ایگزیکٹلی. تو وہ کچھ ایسے ایونٹس ہیں. لیکن آئی ریمبر میری زندگی میں جو سب سے بڑا میرا اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آڈینس میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ماں بابا جب ایک تھمز اپ کہہ دیتے ہیں تو شاید میرے اندر کا وہ ڈر اور گھبراہٹ سب ختم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ ایک تھمز اپ ہے جو ہمیشہ مجھے کانفیڈینس دیتا ہے, ہمیشہ مجھے واپس کہتے ہیں نا بک اپ کرتا ہے اور اوپر لے آتا ہے. تو آئی سے کہ وہ ایک پیرنٹس کا تھمز اپ, دس از لائک ایوری تھنگ فار می, ہر چیز بالکل صحیح ہے. اچھا جناب, یقیناً گفتگو جو ہے عبداللہ کے ساتھ جاری رہے گی. ہم انکل فکسر کی طرف آتے ہیں, اور آپ تمام لوگ جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو پروفیشنل ہیں جو گھروں سے باہر جاتے ہیں, جابینس ہیں, اور وہ جو جابینس نہیں ہے, ہاؤس وائف ہیں, وہ اس ایپ سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں, اس پر میں چاہتی ہوں کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں عدنان صاحب سے. عدنان صاحب بتائیے گا, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں اپنا ٹیلنٹ اور کمائی کرتے ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ پرابلمس ہیں. قصہ المختصر زندگی سے جڑے ہر مسئلے کا حل اس ایپ میں موجود ہے. یہاں سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, میں اس کو بڑا کلیریفائی کرنا چاہوں گا کیونکہ کرنٹ ایکسپیرینس ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے حضرات اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں لیکن رائٹ کیٹیگری یوز نہیں کرتے. ہو سکتا ہے وہ کسٹمر ہوں تو فکسر بن جاتے ہیں, اور فکسر ہوں تو کسٹمر جا کے بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. تو ہمیں ایک یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. پروگرام کے بعد آپ نے مجھے بھی ذرا کر کے دینی ہے. جی, تو ہمارا یہ ایک بڑا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے سروس لینی ہے کہ میں نے سروس دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس ایپلیکیشن کو سروس لینے کے لیے ڈاؤن لوڈ کریں ایز اے کسٹمر, اور بعد میں آپ کو جب چیزیں نظر آئیں تو آپ کہیں میں یہ بھی کر سکتی ہوں اور میں یہ بھی کر سکتی ہوں اور میں یہاں پر اس سے کما سکتی ہوں, تو آپ اس میں فری رجسٹر کر لیں. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آلریڈی ایک فکسر ہیں اور آپ کام کر رہی ہیں اس ایپلیکیشن میں. فار ایگزامپل آپ ہینا ڈیزائننگ کرتی ہیں گھر پہ بیٹھ کے, تو آپ وہ کر سکتی ہیں. آپ کرنے کے دوران آپ ایک ہیومن بینگ ہیں, آپ کو کوئی اور ضرورت بھی ہو سکتی ہے, آپ کو پیزا منگانا ہے کہیں سے, تو آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ایپلیکیشن سے آپ لاگ آؤٹ کریں اور سب کچھ کریں. صرف ایپلیکیشن میں مینیو میں جا کے آپ بیکم اے کسٹمر
کا आइकन दबाएंगी एंड यू बिकम अ कस्टमर और उसी प्रोफाइल से आप अपना ऑर्डर या कोई कैटेगरी में जाके उसको काम को करवा सकती हैं। तो इससे खवातीन भी फायदा उठा सकती हैं, इससे बच्चे भी फायदा उठा सकते हैं, इससे वो हजरात जिनके पास नया टैलेंट है वो भी अपना फायदा उठा सकते हैं और कुछ कमा सकते हैं। हर तरह के लोग इससे अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अच्छा, फिक्सर से मुराद सर्विसेज देना है या सर्विसेज लेना है? फिक्सर से मुराद सर्विस देने वाला, जो फिक्सर जो लोगों की लाइफ फिक्स करने के लिए आया है, लोगों की हेल्प करने के लिए आया है, तो ये सर्विस देने वाला है। और कस्टमर इज समवन हु इज आस्किंग फॉर सर्विस। ठीक है, तो ये कस्टमर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा अदनान साहब, जैसे कि अंकल फिक्सर के हवाले से हम बात करें, अक्सर औकात जब गर्मी आती है तो हम कहते हैं हम अपने एसी को जरा सर्विस करवा लें, अब गर्मी का सीजन है, अच्छे से कूलिंग शूलिंग हो जाए। इसी तरह से जब सर्दी आती है तो हम अपने हीटर्स और अपने पाइपलाइंस को चाह रहे होते हैं कि जरा साफ सुथरी कर लें, अच्छा सीजन गुजर जाए। जब ईद आ रही होती है हम कहते हैं अच्छा यार घर को जरा नीट एंड क्लीन कर लें, ईद आ रही है, रमजान आ रहा है, उसका एहतमाम कर लें, तैयारी कर लें। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते हम ये तमाम एहतमाम करते हैं और सबसे पहले क्लीनलीनेस है, सफाई है, हम तो मुसलमान हैं और जहां पर सफाई की बात करते हैं तो सफाई निस्फ ईमान है। आपने कहा कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस ऐप में रजिस्टर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक खातून ऐसी हैं जो अपने घर में खाना नहीं बना सकती, सारी फैमिली बाहर रहती है, अब वो क्या करें? अब वो इस ऐप को ज्वाइन करेंगी और फिर आगे क्या प्रोसीजर है, समझाएं। एज अ कस्टमर अगर वो ज्वाइन करना चाह रही हैं तो उन्होंने ऐप को ज्वाइन किया एज अ कस्टमर, उससे उनका कोई रिलेशन नहीं है कि क्या चीज़ ऑर्डर करने वाली हैं, क्या सर्विस लेने वाली हैं। उसके बाद अगर उनको खाना मंगाना है तो सिर्फ वो होममेड फूड का आइकन होगा, उसको क्लिक करेंगी, उनको मैप पे नजर आ जाएगा कि मेरी ही वेसिनिटी में कितने लोग हैं जो घर का बना हुआ खाना सर्व कर रहे हैं। और वो नियरेस्ट होते हैं, बिल्कुल नजर आएगा, एक 200 मीटर है, एक 300 मीटर है, आपको मैप पे नजर आ रहा होगा, गूगल मैप पे। ठीक है। और उसमें आइकन्स बने हुए होंगे हमारे अंकल फिक्सर के, जिस आइकन पे भी वो टच करेंगी वो उनकी प्रोफाइल उठा के ले आएगा उन खातून की जो खाना बना रही हैं और वो दिखाएगा कि इन्होंने बिरयानी अच्छी बनानी होती है, ये पुलाव अच्छा बनाती हैं, सब कुछ लिखा हुआ उनको नजर आ रहा होगा। अगर उनसे कोई गलती हो गई पास्ट में, कोई कस्टमर सेटिस्फाई नहीं था, उस कस्टमर के जो कमेंट्स हैं वो भी उनको नजर आ रहे होंगे कि नेगेटिव कमेंट्स भी हैं, तो हर आदमी काम करने या करवाने के बाद एज अ फिक्सर कस्टमर को कमेंट्स देगा अपने और रिव्यूज देगा और कस्टमर फिक्सर को रिव्यूज देगा जो आगे आने वाले लोगों को हेल्प करेंगे। ये मस्ट है, एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल वो वाली बात हो गई ना जो क्रीम ऊबर की हम बात करते हैं, उसमें स्टार्स होते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार्स। जी, ओके। लेकिन ये लाइव चल रहा होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी अंकल फिक्सर के राइडर की राइड से अभी उतरा हूँ और मेरी कोई उससे मुंह मारी हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं इंस्टेंटली जैसे ही उस पर मेंशन करूंगा उसकी प्रोफाइल में, तो वो नेक्स्ट पैसेंजर देख लेगा कि इस आदमी से बच के रहना है, देयर इज अ प्रॉब्लम। तो इसलिए ये बड़ी लाइव चल रही होती है। लेकिन हमने दोनों चीज़ों को इसमें कंट्रोल किया है, वो इसलिए कि हो सकता है कि फिक्सर अपनी राय भी दे सके कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो वो भी अपने कमेंट्स दे सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक फिक्सर काम करने के बाद चला जाए, जाने के बाद काम सही हो गया था हमारी नज़र में, एसी ठीक हो गया था, लेकिन बाद में हमें प्रॉब्लम आ गई, तो हम तो उसको अच्छे कमेंट्स दे चुके हैं और हमारे अच्छे कमेंट्स की वजह से वो 5 जगह पे जाके काम करेगा और लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास 7 डेज का टाइम होता है, जो एक कूल ऑफ पीरियड है, जो एक वर्क वारंटी पीरियड है। ठीक है। उस वारंटी पीरियड में मैं जाके उसके जो रिमार्क्स और रिव्यूज मैंने दिए हैं वो एडिट कर सकता हूँ एज अ कस्टमर। मैं कह सकता हूँ, मैंने पहले लिखा था ही इज अ गुड टेक्नीशियन, मैं उसको लिख सकता हूँ ही इज अ बैड टेक्नीशियन। तो वो और उसको फौरन इंस्टेंटली वो मैसेज चला जाएगा कि आपके रिव्यूज चेंज हो गए हैं, सो गेट इन टच विद द पर्सन और उसको ठीक करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें आप। अच्छा, अब अगर प्रॉब्लम मेरी हो गई है और मैंने उसको फिक्सर को दोबारा रिकॉल करना है, तो मैं सिर्फ एक क्लिक करूंगा, वो फिक्सर से कनेक्ट हो जाऊंगा और फिक्सर मेरे घर पे दोबारा आ जाएगा। अगर वो नहीं आता है तो कंपनी 100% पूरे के पूरे पैसे कस्टमर के वापस कर देती है। 7 डेज वर्क वारंटी। ओके, यानी कोई आपके घर काम करके गया है और आप काम से सेटिस्फाई नहीं है, उसमें फिर से कोई प्रॉब्लम आ गया, नुक्स आ गया है, तो कंपनी वापस पे कर देती है आपको। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि कमेंट्स का सिलसिला लाइव जारी होता है, आप अच्छा भी कर सकते हैं, आप बुरा भी कर सकते हैं, जो आप फेस करते हैं आप जाहिर सी बात है वही कमेंट आप करेंगे। इसमें कौन कौन से शोबा इजात से ताल्लुक रखने वाले लोग इस टाइम तक रजिस्टर्ड हैं? यकीनन वो लंबी एक लिस्ट होगी, लेकिन लंबी बहुत लिस्ट है, तकरीबन 80 कैटेगरीज प्लस हैं इसमें हमारे पास प्लम्बर्स भी हैं, इसमें पेंटर्स भी हैं, इसमें आईटी से रिलेटेड लोग जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के कंसाइनमेंट्स करना चाहते हैं ऑनलाइन वो कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स घर बैठ के अपना काम कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन को भी एनहांस करेगी, लोगों को तजर्बा हो जाएगा, जॉब पे जाने से पहले ही घर बैठ के वो बिजनेस करने का एक तजर्बा हो जाएगा कि हाउ टू डील विद अ कस्टमर, उससे किस तरीके से नेगोशिएशन करनी है, किस तरीके से करना है। तो बच्चे भी कर सकते हैं
اور اس میں آپ کے پاس کیٹیگریز کی اگر آپ بات کریں تو آپ بقرعید گئی ہے ابھی تھوڑے عرصے پہلے, تو اس میں بچر بھی اویلیبل تھا, جو ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے, ہم بچر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو جسٹ کلک ون بٹن اور بچر آپ کو باقاعدہ اپوائنٹمنٹ دے گا, ٹائم لکھا ہوا ہوگا, اینڈ ہی ہیز ٹو پروو دیٹ ہی از اے رائٹ بچر. تو ہر طرح کے, یہ بڑی اچھی, اینڈ یو ہیو اے کابلر, مطلب موچی تک اویلیبل ہے. آپ کو نائی گھر پہ بلانا ہے کووڈ کے درمیان, تو آپ نائی کو گھر پہ بلا لیں. اچھا, جس طرح سے ہم عدنان صاحب بات کر رہے ہیں انکل فکسر کے حوالے سے, بہت سے لوگ ہمارے ہاں ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے, جن کو لینگویج کا پرابلم آ رہا ہوتا ہے, جن کو میتھڈ کا پرابلم آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے. تو اس کو آپ نے کس طرح سے ڈیزائن کیا, کوئی ٹیکنیکل سسٹم کیا ہے یا کوئی ایزی رکھا ہے؟ بہت ہی یوزر فرینڈلی اپلیکیشن ہے, جس میں بڑے آرام سے کوئی شخص رجسٹر بھی کر سکتا ہے, اور رجسٹریشن کی کوئی فیس نہیں ہوگی, اور رجسٹر کرنے کے بعد ہر چیز سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اگر آپ کسی کو کال کر رہے ہیں, آٹومیٹکلی آپ نے اے سی کا بٹن دبایا, جب اس نے وہاں پر کال اس کو آئے گی, اس کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کتنی دور ہیں اس کی لوکیشن سے اور کس گلی میں ہیں, اور ہر چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہی ہوگی. جب وہ ایکسیپٹ کر لے گا کال, تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیکنیکل پرسن جو ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہو, اس کو اب نئی اپلیکیشن ہے, اس کو نہیں پتا کہ میں کس طریقے سے جا کے چیٹ کروں, ٹیکسٹ کس طرح لکھوں, تو آٹومیٹک چیٹ ونڈو کھل جائے گی. اس کی اے آئی جو ہے بڑی ہی اسٹرانگ ہے, تو آٹومیٹک چیٹ کھل جائے گی. اس کو اگر ٹائپ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے, کوئی بندہ ہے جو بڈھا ہے بیچارہ, وہ ٹائپ کرنے میں مشکل ہے, چشمہ نہیں ہے اس کا, ہی کین آلسو ڈو دی وائس کمیونیکیشن. وائس کمیونیکیشن کے تھرو کسٹمر سے بات کر لیں, ان سے سب کچھ ایکسپلین کر دیں. کسٹمر کا کوئی سوال ہے تو کسٹمر ان سے کر لے. اگر ٹیکنیکل یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا اے سی کون سا ہے, تو فوٹو کھینچ کے آپ بھیج سکتے ہیں اسی وقت اپلیکیشن کے تھرو اس کو. تو ہر چیز بڑی ایزی ٹو یوز ہے. اچھا, یہ بتائیے گا ذرا عدنان صاحب, ہم بات کرتے ہیں جب دوسری ایپس کے حوالے سے, اس میں اب نام لینا مناسب نہیں ہے, کھانے پینے کے حوالے سے بے شمار ایپس ہیں. گاڑی کی بات کریں, آپ کو رائڈ چاہیے, اس کے لیے بے شمار ایپس ہیں. شروع میں ہم کریم اور اوبر سنتے تھے, ہم کہتے تھے اللہ کتنا زمانہ جدید ہو گیا, لیکن اب اس کی بھی بہت ساری ٹائپس آ گئی ہیں, وہ بھی موجود ہیں. اسی طرح سے ماشاءاللہ سے انکل فکسر بھی اب آ گئی مارکیٹ میں, اور اس پر بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. جہاں پر ہم رائڈ کی بات کرتے ہیں نا, تو کچھ ہمارے معاشرے میں, چونکہ معاشرہ وہ اچھے اور برے لوگ تو معاشرے میں موجود ہوتے ہیں, سبھی اچھے تو نہیں ہوتے, سبھی برے بھی نہیں ہوتے. سیکیورٹی رسک, بہت ساری پرابلمز آئی رائڈس میں, تو اس میں ایک پراپر سیٹ اپ کیا گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر گاڑی میں کوئی پرابلم بن جاتی ہے, کوئی آپ کے ساتھ واردات ہو جاتی, کوئی پرابلم ہو جاتا ہے, تو آپ وہ پورا ایک کمپلین کر سکتے ہیں, سب کچھ بتا سکتے ہیں, جس میں فوراً سے ڈرائیور جو ہے اس کے لیے ایک ریسٹرکشنز رکھی گئی ہیں, ایک میتھڈ بنایا گیا ہے. انکل فکسر میں کس طرح سے رکھا گیا ہے؟ اگر کوئی آپ کے گھر اے سی ٹھیک کرنے آ رہا ہے, کوئی آپ کے گھر صفائی کے لیے آ رہا ہے, کوئی کھانا لے کر آ رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ اس نے گیٹ پہ آ کے کوئی نیا ہی کام ڈال دیا, تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ سیکیورٹی کو بہت ہی زیادہ اس میں ہم لوگوں نے فوکس کیا ہے اس کام میں. نمبر 1, جو فکسرز ہوں گے ان کی ہمارے پاس CNIC ہوگی, اور وہ صرف CNIC ایسے نہیں ہوگی کہ فکسر ڈائریکٹ CNIC ہمیں بس ای میل کر دے یا میسج کر دے. فکسر کو CNIC اپنے چہرے کے پاس رکھ کے ایک سیلفی لینی ہوگی, یہ پروف کرنے کے لیے کہ میں نے ہی بنائی تھی, کہ میں ہی ہوں, یہ چوری نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, نمبر 1. پھر ہمارے پاس فکسر کی جو گاڑی ہوگی, اگر وہ گاڑی کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر, تو اس کی ساری فوٹوز ہوں گی, نمبر پلیٹ کی, ہر چیز کی, اور جو کسٹمر کو بھی نظر آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. ایز اے کسٹمر جب آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرتی ہیں, تو ہم نے ایک مانیٹرنگ سسٹم آپ کو دیا ہے ایز اے کسٹمر, جس میں آپ 3 اپنے عزیز اقارب دوستوں کے نام اور ٹیلی فون نمبر اس میں انٹر کر دیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی فکسر کوئی ایک ٹاسک اسٹارٹ کرے گا, تو آپ کے ان عزیزوں کے جن کا نام آپ نے اور نمبر دیا تھا, ان کو ٹیکسٹ میسج جنریٹ ہو جائے گا اور ای میل جنریٹ ہو جائے گی پریسائز لوکیشن کے ساتھ, کہ اس لوکیشن پہ یہ فکسر آیا, اس فکسر کا نام یہ ہے, اور اس کی موومنٹس یہ ہیں, ڈیٹیلز پوری آ جائیں گی. اب جب فکسر کام ختم کر لے گا تو ٹاسک سبمٹ کر دے گا, اور اس ٹاسک سبمٹ کرنے کے فوراً ہی بعد ان سارے دوستوں کو میسج چلا جائے گا کہ اب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے, اس گھر میں ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے, اور فکسر نے اتنے بج کر اتنے منٹ پہ اس گھر کو لیو کر دیا ہے. تو ہمارے پاس سارے ریکارڈز اور جیو فینسنگ اس کی ہوئی بھی وہ نظر آ رہی ہے, سب کچھ موجود, ہر چیز نظر آ رہی ہوگی. ایون وائس کمیونیکیشن جو ہے فکسر کی اور کلائنٹ کی, وہ 100% ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی اس کی. کوئی بھی اگر مس ہیپ ہو جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے, ہمارے پاس ایویڈنس ہیں, پارٹ آف آور ٹرمس اینڈ کنڈیشن, کہ اگر کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہم سے ریکوائر کرتی ہیں کہ فکسر نے کوئی واردات کر دیا, اللہ نہ کرے, یا کسٹمر نے کچھ کر دیا ہے, تو ہمیں اس کی ڈیٹیل چاہیے, تو وی ول پرووائڈ دیم دیٹ. ٹھیک, زبردست, بہت اچھا سسٹم ڈیولپ کیا آپ نے. آپ کی طرف آتی ہیں عبداللہ سمین. عبداللہ, اسکول کھل رہے ہیں,
کچھ بچے بڑے خوش ہیں اور کچھ بچے کہہ رہے ہیں گزر بھی گیا اتنا سارا ٹائم. آپ خوش ہیں؟ میں اسکول گیا نہیں, میں نے 5th کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا, دین پھر میں ہوم اسکولنگ پر ہاتھ ہوا. ارے کیوں؟ گھر میں اصل میں ایسا ہے کہ میرے ہفتے میں 3 دن لاہور سے باہر گزرتے ہیں. اچھا. کبھی اسلام آباد, کبھی پشاور, کبھی کسی. کیا وجہ؟ بابا کے ساتھ نہیں, اس میں ہوتا یہ کہ ایونٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر. اب اسپیشلی جو ٹائم آ جاتا ہے یہ نومبر سے لے کر مارچ تک, اس میں بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں, اسکول کے اینڈنگز ہوتے ہیں, یونیورسٹیز کے لیکچرز ہوتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, تو اس کے سلسلے میں پھر بہت سارے ٹائم باہر گزرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک تھوڑا سا اٹینڈنس کا ایشو آ جاتا ہے. پے بھی کرتے ہیں وہ لوگ کہ نہیں؟ ڈپینڈ, لائک آئی نیور چارج فار اسکولز اینڈ یونیورسٹیز, بٹ آئی ڈو چارج فار کارپوریٹ. اوکے ٹھیک ہے, مطلب کہ کمپنی ہے تو وہ ویری گڈ. ایگزیکٹلی. تو پھر اس سلسلے میں تھوڑا اٹینڈنس کا ایشو ہوتا ہے. لیکن پھر ہم نے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا کہ ایک ٹیچر ہیں جو کہ ہمارے جاننے والے بھی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں پھر دن کے اندر 2 سے 3 گھنٹے آ کر پڑھا دیا کروں گا اور میں پاس کروانے کی گارنٹی بھی دیتا ہوں. تو اب مسئلہ تو حل ہو گیا تھا, اینڈ ایون میں نے پھر پاس بھی کیے ساری کلاسز 1 by 1 ایگزامس دے کر. تو دا مین تھنگ واز اسٹڈی, اور وہ ساتھ رہی, اس کو چھوڑا نہیں ہم نے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک مزے کی چیز مجھے یاد آ گئی اس سے. مجھے یاد ہے میں نے ایک اسکول جوائن کیا تھا فار 2 to 3 months, میں ان کا نام نہیں لوں گا. تو جب میں نے اسکول وہ جوائن کیا تو اس میں تھوڑا سا ایک ایشو تھا اٹینڈنس کا. ساتھ تھوڑا سا ایشو یہ تھا کہ میں رات کو ویڈیوز وغیرہ بناتا تھا, ایڈیٹنگ کرتا تھا اور وہ اپلوڈ کرتا تھا, تو دن میں تھوڑا سا میں ذرا لیزی بھی ہو جاتا تھا. تو جو میری پرنسپل تھیں وہ تھوڑا سا تنگ تھی مجھ سے, کہتی تھی کہ یہ کیا سارا دن کلاس میں لیزی سویا رہتا ہے اسٹف. تو انہوں نے پھر ایک دن مجھے بلا کر کہا کہ یا تو آپ اپنی فیلڈ کو کیری آن کرو گے, اسپیکنگ فیلڈ کو, کام کو اپنے, یا پھر آپ اسکول کے ساتھ چلو گے. جو کہ بڑا ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھا ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم کہ میں کیا کروں. لیکن میں پھر اگلے دن اسکول نہیں کیا, اس اسکول کو نہیں کیا. مجھے یاد ہے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا اگر پاس ہو گئے تو میرے پاس آنا, میں پڑھانا چھوڑ دوں گی اسکول میں, نوکری چھوڑ دوں گی. لیکن یہ بڑا ایک اسٹرانگ جملہ تھا اور مجھے آج تک یاد ہے, ایون تو میں نے پاس کر بھی لیا لیکن میں گیا نہیں. میں ان کو شرمندہ تو نہیں کرنا چاہتا, ویسے ٹیچر تو تھیں, تو بہرحال میں نے وہ پاس بھی کر لیا. لیکن آئی نیور سے, کیا بچے مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اسکول چھوڑا تو اس لیے ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی آپ کی طرح بن جائیں گے. میں کبھی بھی ایسا نہیں کہوں گا, کیونکہ اسکول اگر چھوڑ دیتے ہو تو اس کے بعد جتنی ایفرٹس ہیں وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ابھی اسکول کھل جائیں گے انشاءاللہ. ابھی نوٹس کون تیار کر کے دیتا تھا؟ وہی سر نے ہمیشہ ہیلپ کیا. نوٹس وغیرہ سارے وہ تیار کر کے دیتے تھے, تیاری ساری وہ کراتے تھے ایگزامس کی. ایسے ہی. تو میں یہ کہوں گا بچوں کو, ابھی جیسے اسکولز اوپن ہو جائیں گے, میں کہا شاید 1 or 2 weeks لیفٹ, اسکول کو ٹائم دو, پراپر ٹائم دیں, بیکاز آپ کا جو ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. کچھ بچے تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی چھٹیاں ختم بھی ہو گئی ہیں, ہم نے نہیں جانا, رو رہے ہیں, دھو رہے ہیں, اور کچھ بڑے خوش ہیں. وہ ہمیشہ ہوتا ہے, ہر بار 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد بچے کہتے ہیں اتنی جلدی ختم بھی ہوگی, ابھی عید کی 2 محرم کی چھٹیاں ہونی چاہیے اسٹاف. اچھا مزے کی بات ہے, کچھ بچے تو سردیوں کی چھٹیاں بھی پلان کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. گورنمنٹ نے اناؤنس کر دی نہیں ملیں گی چھٹیاں, نہیں ملیں گی. یہ دیکھیں بچوں کو نا خبر جو ہے نا وہ بڑی دردناک سنائی جا رہی ہے. اللہ کرے ان کو مل جائے, میں تو ان کے ساتھ ہی ہوں, خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں. بٹ آئی سے کہ اسکول کو پراپر ٹائم دیں. اور میں نے ایک جگہ بک میں پڑھا تھا, بڑا مزے کی چیز ہے, وہ یہ کہ ہمیشہ وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو ایسی چیزیں کرتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ ان کو کرتا ہے کیونکہ اس سے فائدہ ہے. تو اسکول جانا اور پڑھنا, ایجوکیشن ہمیں پسند تو نہیں ہے, لیکن آبویسلی ان لائف کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ضرور بہت ضروری. ٹھیک ہے. آپ کا ایجوکیشن ہونا, دیکھیں میں نے ایک چیز میں کہتا ہوں, جن لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی وہ سڑک پر جا رہے ہیں تو وہ اندھے ہیں, وہ کسی بینر کو نہیں پڑھ سکتے, وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ فلانی جگہ میں کتنا ٹائم رہ گیا, کتنے کلومیٹرز رہ گئے. تو ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ اپنی زندگی کو شیپ اپ کرنے کے لیے. تو اس لیے سے کچھ ہفتے ہوں گے شروع میں بچے تھوڑا سا اریٹیٹ ہوں گے, بٹ دل کم بیک ٹو دیئر لائف. بہت بڑا گیپ آیا, جابز والوں کے ساتھ سیم چیز ہوئی ہے, وہ تھک گئے تھے کہ گھر میں کام اچھا چلتا رہا تھا, بٹ ایک ہمارے ملک کا ایک نظام ہے اور اس میں ہمیں واپس بھی آنا ہے, تو اسی میں ڈھل جائیں گے بچے. شروع میں تھوڑا ٹائم ہوگا, تو میں ان کو صرف ایک چیز کہوں گا کہ انجوائے کرو, ہر چیز کو انجوائے کرو. اسکول میں انجوائے کرو, فرینڈس کے ساتھ دوبارہ ملو گے, پڑھائی دوبارہ ہوگی. اگر آپ اور 2 ماہ کی چھٹیاں دیتے تو بچے تنگ آ کے بولیں گے ہاں بھائی اسکول جانا ہی ہے, کیونکہ کچھ بچے تو بول بھی رہے ہیں. بہت سارے بچے تنگ آ گئے. مجھے بتائیے, میں چاہتی ہوں کہ اس پر ہم بات کریں عبداللہ, کہ آپ نے کوئی ایسا سیشن پلان کیا ہے آج کل کے دنوں میں, وہ بچے جو ابھی بھی نہیں جانا چاہ رہے, یا ان کا ایجوکیشن سے انٹرسٹ ہٹ گیا ہے, کھیلوں میں زیادہ ذہان چلا گیا کیونکہ چھٹیاں اتنی ساری رہی ہیں. اگر ہم بات کریں اٹینشن کے حوالے سے, تو اٹینشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, لیکن اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دی ہے ادھر ادھر گیمز میں, اور بہت ساری اب تو گیمز بھی آ گئی ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں گیجٹ ہے اور ہر کوئی ہر ٹائم موبائل پہ لگا رہتا ہے. کوئی ایسا سیشن
ابھی پلان کیا ان بچوں کے لیے جو نہیں جانا چاہتے, جن کا انٹرسٹ ختم ہو گیا؟ فزیکل سیشنز تو ابھی ہم نہیں کر رہے, جو پراپر آڈینس کو بلا کر ہوتے وہ نہیں کر رہے, بٹ آئی ایم پلاننگ اے ویڈیو جو 8 سے 10 منٹس کی ہوگی, اور اس کے اندر آئی ول ٹیل دا ویز کہ آپ کیسے واپس نارمل لائف کے اندر اپنی اٹینشن کو لا سکتے ہو, ٹھیک ہے, کیسے آپ اپنا فوکس ٹائم بڑھا کر واپس اپنی اسٹڈیز کو کیپچر کر سکتے ہو. کیونکہ میں نے صرف 2 گھنٹے پڑھا, ٹھیک ہے, لیکن بچے 8 گھنٹے پڑھتے ہیں, ان کے میرے جتنے پھر بھی 80% تک نمبرز نہیں آتے, وہ اس لیے نہیں آتے کیونکہ فوکس نہیں ہوتا. تو میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جس کے اوپر ابھی پلاننگ چل رہی ہے کہ میں نے کس حوالے سے بنانی, تھوڑا وہ بچوں کے لیے تھوڑا سا ایزی ہو, مطلب ٹرمز اینڈ وہ نہیں ہوں گے جو مشکل ٹرمز ہوتی ہیں, ایزی سی ویڈیو آسان اردو کے اندر وہ ہوگی, جس کے اندر آئی ٹیل دا ویز کہ کیسے آپ نے واپس اپنا فوکس کو اپنی پڑھائی پر لے کر آنا ہے, اور پڑھائی کو کیسے یوز کر آپ نے ارن کرنا ہے, ٹھیک ہے, پڑھائی کے ساتھ بزنس کیسے کرنا ہے. بیکاز میں نہیں مانتا کہ صرف پڑھائی سے بہت آپ پیسہ کما سکتے ہو. مطلب ایک چیز ہے, ایک فیکٹ ہے, 22 سے 23 سال تک بچے پڑھتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, اور وہ جب یونیورسٹی ختم ہوتی ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بڑوں کو کہہ رہے ہیں بچے پڑھتے ہیں. وہ ایک وہ جملہ ہے نا, عام یوز ہوتا ہے, میرے سے بڑے پڑھتے ہیں. میں انجوائے کر رہی ہوں آپ کی باتوں کو, آپ کریں بات. اچھا, تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں, اچھا مزے کی چیز, میرے سے بڑے مجھے سر کہتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے, تو آگے کہتے ہیں سر ہم کنفیوز ہیں کہ ہم آگے کیا کریں, ہم آگے کمپیوٹر میں جائیں, میڈیکل میں جائیں, کیا کریں, مطلب جو فیلڈ اسٹڈی کی اس میں کیا فیوچر ہے. تو میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ اس فیوچر سے پہلے ہی خود کو پریپیئر کر لو, اپنی پڑھائی کے ساتھ آن لائن بزنس کرو. میں اس ٹائم پر, میری دونوں بہنیں بڑی, ہم لوگوں نے ایک پورا گروپ لانچ کر دیا ریکورڈیا گروپ کے نام سے, اور وہ ہم تینوں ہی چلا رہے ہیں, اینڈ وی آر ارننگ اے لاٹ, ٹھیک ہے, ہم اتنا ارن کر رہے ہیں جتنا نارمل بچوں کے پیرنٹس بھی ارن نہیں کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہم نے اس گروپ میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہم نے 4 ڈفرنٹ کیٹیگریز رکھی ہیں. ایک کلودنگ ہے جو میری ایک سسٹر ڈیل کر رہی ہیں, ایک ڈیکوریشن ہے, ایونٹ پلاننگ ہے, وہ ایک سسٹر ڈیل کر رہی ہیں, میں ڈیل کر رہا ہوں فوٹوگرافی کو, اور ساتھ باسکٹس اینڈ گفٹ باسکٹس, ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں, اور یہ لوگوں کی نیڈ ہے, اور لوگ ہم سے بائی بھی کر رہے ہیں, لوگ خرید بھی رہے ہیں کیونکہ ضرورت ہے. اور مزے کی بات, ہمارا سب سے زیادہ جو سیل ہوئی ہے وہ کووڈ کے اندر ہوئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ کووڈ کے اندر لوگ ایک دوسرے سے برتھ ڈے تو کر نہیں سکتے, تو وہ ہمیں سعودیہ سے آرڈر آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں میرے بھائی کو گفٹ بھجوا دو, ٹھیک ہے. تو اس قسم کی چیز ہمارے ساتھ زیادہ ہوئی, اور ہم نے یہ نوٹس کیا کہ یہ کووڈ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہوا. مطلب ہمارا بزنس زیرو سے سیٹ ہو گیا, بہت سارے لوگ زیرو سے اوپر آ گئے, ٹھیک ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, زیرو پہ بھی آئے, ایگزیکٹلی, میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ کووڈ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو بہت اچھا بنا دے گا اور بہت برا بنا دے گا, ٹھیک ہے. جن کی برا بنائی انہوں نے اس کو یوز نہیں کیا, انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا, اور ابھی بھی جو وقت آگے آ رہا ہے کووڈ کے بعد آفٹر لائف, اس میں بھی جنہوں نے بچوں نے فائدہ نہ اٹھایا وہ ساری زندگی اسکول پڑھتے رہیں گے, 30 سال تک جاب کے لیے اسٹرگل کریں گے, پھر جاب سیکورٹی کی اسٹرگل کریں گے, اور زندگی گزر جائے گی. اب دس از دا پرفیکٹ ٹائم, اسکول سے واپس آؤ اور پلان کرو کہ کیا بزنس آپ کر سکتے ہو. کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے, مارکیٹنگ میں کوئی مدد چاہیے, میرے سر آپ تک, آئی ول گیو یو فری آف کاسٹ. اسٹوڈنٹس کے لیے آئی نیور چارج, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ فیوچر ہے پاکستان کا, اور میں پاکستان کو کنٹریبیوٹ کروں ان دس وے. تو میں یہ کہوں گا کہ پڑھائی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اور اتنا ہی آپ کا بزنس امپورٹنٹ ہے. بالکل, جب یو ارن کرنا شروع ہو جاؤ گے تو obviously آپ کے لیے چیزیں مزے کی ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے, اس کو ساتھ مینج کر کے چلیں. بالکل ٹھیک ہے. جو ویڈیو آپ اپلوڈ کرتے ہیں اس کی ایڈیٹنگ اور اس کے تمام کے تمام جو سسٹم اور سیٹ اپس ہوتے ہیں وہ کون ایڈٹ کر کے دیتا ہے؟ وہ میں خود ایڈٹ کرتا ہوں. وہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے یوٹیوب از دا بیسٹ ٹرینر. ایسے میں یہ بھی اگلے دن ایک ویڈیو ایڈٹ کرتا تھا, میں وہ سوچا تھا کہ کیسے افیکٹ آتا ہے کہ زوم ان ہو کر آپ کے اوپر آ جاتی ہے کیمرہ, تو میں obviously زوم ان نہیں کر سکتا. آپ کی باتوں سے نا ہمارے عدنان صاحب بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. تو میں نے جا کے لکھا کہ ہاؤ ٹو زوم ان دا ویڈیو ان پریمیئر پرو, ٹھیک ہے, ایڈوب پریمیئر میں سافٹ ویئر ہے. میں نے وہ دیکھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ایک پہلے چیک پوائنٹ لگانا ہے, پھر سیکنڈ چیک پوائنٹ لگانا ہے, ویڈیو زوم ان ہو جائے گی. میں نے وہ کیا, وہ یوز میں آ گیا. اب وہ میں روزانہ ہر ویڈیو میں یوز کر رہا ہوں. تو جو بھی چیز مجھے ایک لگتی ہے کسی اور کی ویڈیو کو دیکھ کے, جیسے کہ میں ایپ دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو آئیکن ایڈ کیا یہ کیسے کیا. سمپلی میں گوگل پہ جا کر لکھتا ہوں, آگے 3-4 ویب سائٹس کے اوپر آنسرز ہوتے ہیں, تینوں کو پڑھو, جو کامن چیز ہے وہ یوز کر لو, ٹھیک ہے, آپ کے سافٹ ویئر کے حساب سے. تو آپ کو بس یوٹیوب کا یوز کرنا آنا چاہیے, اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لٹرلی کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں نے کیمرہ چلانا یوٹیوب سے سیکھا, بڑا کیمرہ. میں نے DSLR چلانا یوٹیوب سے سیکھا. میں نے ایڈیٹنگ کرنا یوٹیوب سے سیکھی. میں نے CPU کے اندر کی چیزیں یوٹیوب سے سیکھی. یہ سارا کچھ میں نے وہیں سے سیکھا, ٹھیک ہے, کوئی کورس وغیرہ نہیں. اب جناب انکل فکسر آپ کے سامنے ایپ ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا کیا کام اس میں ہوتا ہے, کیسے کیسے ہوتا ہے, آپ کیسے لوگوں کو بتائیں گے؟
اتنا تو میرا خیر ٹیکنیکل نہیں ہے. میں نے بھی جب وہ بتا رہے تھے بیک دا اسٹیج تو میں نے وہ ایپ فوراً ڈاؤن لوڈ کیا جسٹ ٹو چیک کہ اس کا کیا چیزیں ہیں تاکہ میں ان کی باتوں سے فوراً ریلیٹ کر سکوں. اب وہ سمجھا رہے ہیں اوور آل تو سمجھنے میں کچھ سمجھ نہیں آئے گی نا آپ کو, اندازہ کیسے لگائیں گے. تو میں نے پریکٹیکلی وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیا, فون میرا اس طرف پڑا, میں نے تمہیں دکھا تھا, تو میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے ایپ کھولا, میں نے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کیا اور آگے ساری چیزیں ایز اٹ از آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہو لائک اس میں آ جائیں, اس کو اسٹارٹ کر لیں فار ٹائم. جب آپ اسٹارٹ کر لو گے ایک بار اس چیز میں پریکٹیکلی آ جاؤ گے, یو ول لرن ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے میں نے سوئمنگ جب سیکھی تھی نا, ہم جہاں میں سوئمنگ کرتا ہوں وہ 16 فٹ ڈاؤن ہے جو پول ہے, تو میرے کوچ نے مذاق میں نا جس میرا وہ ڈر ختم کرنے کے لیے پول کو مجھے انہوں نے دھکا دے دیا. اب وہ خود بھی ساتھ آئے تاکہ میں ڈوب بھی نہ جاؤں. 2-3 گوتے آئے تو اب میں 16 فٹ میں بالکل نیچے جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اور ڈیپ کر لیں, میں اور جا سکتا ہوں. تو وہ پول ہی ہے ہر چیز جس کے اندر آپ نے ایک بار چھلانگ لگانی ہے اور پھر آپ سوئمنگ سیکھ جاؤ گے. تو ہر چیز میں انٹر کر جاؤ, سیکھ خود ہی جاؤ گے. بالکل ٹھیک ہے, زبردست زبردست. ہر چیز کو آپ انٹر کریں اور سیکھ خود ہی جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ, اور جب آپ سیکھنا چاہتے ہیں تب آپ سیکھتے ہیں. کوئی آپ کو کتنا ہی کہہ لے آپ نے نہیں بات سننی جب تک آپ کا اپنا دل نہیں ہوگا اس میں. دوبارہ سے آپ کی طرف آؤں گی سید عدنان فرحت صاحب, جیسے کہ انکل فکسر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اب بتائیے وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں آپ کی ایپ پر, ہماری ایپ پر, اب یہ ہماری ہے پاکستانیوں کی ہے, ہاؤ ٹو رجسٹرڈ یور سیلف. ڈائریکٹ وہ یا تو اگر ان کے پاس اینڈرائڈ فون ہے تو اینڈرائڈ فون کی مدد سے وہ ایپلیکیشن اسٹور پہ جائیں گے, پلے اسٹور پہ, اینڈرائڈ فون پہ پلے اسٹور پہ انکل فکسر لکھیں گے اور اپنی ایپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آئی او ایس ایپل فون اگر ان کے پاس ہے تو ایپل اسٹور پہ جائیں گے, ٹھیک ہے, ادھر سے وہ اپنی جو ایپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کسٹمر جو ہیں وہ صرف 3 ان کی ریکوائرمنٹس ہوں گی, ای میل ایڈریس, ٹیلی فون نمبر, نام, جو یعنی ای میل ایڈریس لازمی ہے. ای میل ایڈریس لازمی ہے کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں ای میل ایڈریس آہستہ آہستہ بڑا کمپلسری ہو رہا ہے. اس پہ مجھے ایک اسٹوری, بڑی شارٹ اسٹوری وہ یاد آ گئی. آپ لمبی سنائیں جناب. ایک شارٹ اسٹوری یاد آ گئی کہ ایک بندہ پی این کے انٹرویو کے لیے جاتا ہے اور سب کچھ پاس کر لیتا ہے. اس کو لاسٹ میں وہ جو آنر ہوتا ہے, جو انٹرویو لے رہا ہوتا ہے کمپنی کا, چھوٹی سی کمپنی ہوتی ہے, اس کو فارم دیتا ہے اور کہتا ہے اپنا ای میل ایڈریس لکھ کے دے دیں, ہم آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر بھیج دیں گے. وہ کہتا ہے میرے پاس تو ای میل ہے ہی نہیں. تو اب وہ آنر جو ہے وہ اسی وقت پھاڑ کے اس کا پیپر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس ای میل نہیں ہے, یو کین ناٹ گرو ان یور لائف. وہ بڑا پریشان ہوتا ہے, واپس جا رہا ہوتا ہے, گھر میں پرومس کر کے آیا ہوتا ہے کہ میری نوکری تو آج ہو جانی ہے. تو راستے سے کچھ فروٹ لیتا ہے اور فروٹ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور ان کو بیچنا شروع کر دیتا ہے, اس سے کچھ ارننگ ہو جاتی ہے اس کی. اگلے دن پھر ان پیسوں کو یوز کرتا ہے اور فروٹ لیتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے وہ ایک فروٹ کی دکان کھول لیتا ہے اور پھر وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور بن جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ترقی کر لیتا ہے. تو اس کو کسی نے ایک بار پوچھا کہ اگر تمہیں اس دن ای میل تمہارے پاس ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر میرے پاس ای میل ہوتی تو پھر میں آج ملٹی ملینر نہیں ہوتا. تو ہر چیز کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں. آپ کو جستجو کرنی چاہیے, جیسے کہ عبداللہ نے کہا کہ آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے, اور اپرچونیٹیز جب ناک کرتی ہیں تو ان کو فوراً آپ کو گریب کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کیا دیر ہے اندھیر نہیں, تو بالکل آپ کہیں پہ بھی کچھ بھی کام کر سکتے ہیں. تو یقیناً یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں. اچھا یہ بتائیے گا مجھے عدنان صاحب, جیسے کہ میں پروگرام میں پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ ایپس بے تحاشا ہیں اس ٹائم, اور تمام کی تمام آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں, تمام کی تمام آپ جیسے ماسٹر مائنڈ لوگوں نے بنائی ہیں. بہت اچھی بات ہے, اور جن کا تعلق بھی پاکستان سے, یہ تو اور ہی پلس پوائنٹ ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. مختلف ایپس کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہوم ڈیلیوری کی ہم جب بات کرتے ہیں ریسٹورینٹس کے حوالے سے, اب تو آپ کو پتہ ہے اب کیا بلکہ ایک عرصے سے ہوم ڈیلیوری کا سسٹم تو بڑی عرصے سے متعارف ہے. ہوم ڈیلیوری میں جو آپ کے چارجز ہوتے ہیں نا وہ بڑے زیادہ آپ سے چارج کیے جاتے ہیں پیسے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ذرا بتا دیں کہ انکل فکسر میں یہ گھر آنا, اس کے چارجز, اور پھر اگر فرض کے طور پہ اے سی ٹھیک کرنے آئے, اے سی میں کچھ ڈلنا ہے, کچھ لانا ہے, اب آبویسلی جانا ہے, پھر لے کر پھر آنا ہے, تو وہ چارجز کو کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے؟ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس فریم آف مائنڈ سے نکالیں کہ میں نوکر ہوں یا میں کسی کی نوکری کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ اگر کوئی ڈیلیوری مین ہے یا کوئی کام کرنے والا اے سی والا ہے تو وہ اے سی ٹیکنیشین نہیں ہے, وہ ایک بزنس مین بن گیا ہے انکل فکسر میں جوائن کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, بزنس مین جب ہو گیا ہے تو اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خود مارکیٹ ریسرچ کرے اور یہ بتائے کہ یہ میں اے سی ٹھیک کروں گا تو مجھے 500 چارج کرنے چاہیے کہ 800 کرنے چاہیے. سامنے کسٹمر کے پاس یہ پرویلیج ہوتی ہے کہ وہ ان سے نیگوشیٹ کر سکتا ہے, وہ ان سے کمی بیشی کر سکتے ہیں کسٹمر, کیونکہ کمپنی کوئی پرائس کوٹ کر کے, ان لائک ادر کمپنیز, کمپنی ہماری کسی کو کوٹ نہیں کرتی کہ ہم 500 میں اے سی ٹھیک کریں گے.
اگر فکسر کی مرضی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا اے سی 100 روپے میں ٹھیک کر کے چلا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر فکسر کی جب بہت ہی ہائی کلاس ہے اور وہ آپ سے 800 روپے چارج کر رہا ہے جسٹیفائی کر رہا ہے تو اٹس اپ ٹو یو کہ اس کی آفر کو ایکسیپٹ کریں یا اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں. آپ ریجیکٹ کریں گے تو ریجیکشن کے کوئی چارجز نہیں ہیں. یو کین کال اندر فکسر, آپ ایک اور فکسر کو بلا لیجیے. ٹھیک ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ بہت ساری ایپس ہیں, فوڈ کی ایپ ہے, آن لائن ٹیکسیز کی ہیں, بائک رائڈس کی ہیں, بہت ساری ایپس ہیں. لیکن ہماری پاکستانیوں سے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے فون میں میموری بہت زیادہ نہیں ہوتی اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سیو کریں ہم میموری کو کسی طرح. تو میموری اور بیٹری لائف کو سیو کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ لوگ 10 ایپلیکیشن یا 20 ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے ہر چیز الگ الگ کریں, تو ون ایپلیکیشن سروز یو فار ایور, which is Uncle Fixer. بالکل بالکل زبردست. یعنی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اپنی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے آپ اپنے پرابلم کو حل کر سکتے ہیں. عبداللہ سمین, انٹرپرینورشپ اس طرف ذہن کیسے آیا؟ یہ ذہن obviously میرے پیرنٹس کی وجہ سے آیا, بیکاز آئی نو 2 سے 3 سال پہلے سے ہمیشہ سے مجھے ایک بات سننے کو ملی ہے کہ ارلی ارننگ پر آؤ, ٹھیک ہے, ارلی ملینئر پر آؤ. مجھے یاد ہے بابا نے مجھے ایک بار وہ بھی کام بھی دیا تھا کہ آپ نے سرچ کرنا ہے پاکستان میں ٹاپ 10 ارلی ملینئرز کون, مطلب ینگسٹ جو ہیں وہ کون ہے, تو ان کو سرچ کرو, ان کے بزنسز کو پڑھو تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے کیسے جلدی کمانا ہے. کیونکہ میں نے ایک نوٹس کیا, سال 1.5 پہلے تو شاید لوگ میری بات کو ایز اے بچہ سمجھ کے چلے انجوائے کر لیتے ہیں, سن سمجھ لیتے ہیں, پریکٹیکل کرتے نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ سال بعد جب میں انٹرپرینورشپ کے اوپر بات کروں گا تو وہ کھوکھلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور لوگ بولیں گے کہ پریکٹیکل کہاں ہے. اور obviously گوروں کی پڑھی ہوئی باتیں ہم یہاں کوٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, مطلب میں وارن بفے کا پڑھا تو دوں گا بٹ وہ اس کنڈیشنز پر اپلائی ہو رہا ہے کہ نہیں. تو اس لیے پھر مارکیٹ میں آ کر خود بزنس کرنا اور اس کو ایک اچھے اسٹیج تک لے کر جانا تاکہ ہم کہہ سکیں جی کہ دس از اے ملٹی ملینئر ڈالر کمپنی. ٹھیک ہے, یہ طریقہ تھا, یہ اسٹیپ سے جائیں اپلائی کرنا. ٹھیک ہے. اب وہ آگے لوگوں کے لیے میں ایک پریکٹیکل بنانا چاہ رہا تھا اور پھر اس میں جب سسٹرز کے ساتھ ایڈ ہو گئے تو وہ پورا گروپ بن گیا. تو اب ہمارے پاس ایک اچھا آپشن ہے کہ ہم 2 سال کے اندر اس کو پاکستان کا بیسٹ گروپ بنائیں اور لوگوں کو 2 سال بعد ٹریننگز دیں کہ جی یہ ہم نے بیسٹ گروپ بنایا. ہم نے ایسے ایسے اسٹارٹ کیا تھا. آپ کو پتا ہے ہمارے تینوں بزنس کے اندر 0 انویسٹمنٹ ہے, 1 روپیہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ابھی جو فوٹوگرافی کا ہے وہ بڑا مزے کا ہم نے سیٹ اپ کیا, کسی بندے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, سمپل ایک فارم ہے وہ فل کریں, اس میں اپنی ساری چیزیں ڈالیں, اپنے کون سے انسٹرومنٹس یوز کریں وہ ساری چیز. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ اسلام آباد میں میری شادی ہے اور میں اس کی فوٹوگرافی کروانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس فوٹوگرافر آ جائے گا. اسلام آباد سے فوٹوگرافر نے پہلے مجھ سے رابطہ کیا ہوا تھا کہ جی آپ کے پاس کوئی اسلام آباد کا ایونٹ آئے تو مجھے بتا دیں, دیز آر مائی چارجز. اب میں اس کو اس کے چارجز بتاؤں گا, سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں آئیں گے, وہ ایڈیٹنگ کر کے تصویریں واپس کرے گا, میں اس کو یہاں سے اس کے پیسے دے دوں گا. ٹھیک ہے. سو یہ سارا سسٹمیٹک ہے, نہ مجھے کیمرہ خریدنا پڑا, نہ مجھے بندہ ہائر کرنا پڑا, نہ مجھے فریم ورک بنانا پڑا. میرے کمرے میں میرے شیلف کے اوپر پڑے کمپیوٹر سے سب مینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے میری سسٹر کیا, انہوں نے ابھی تک کوئی ایک چیز بھی نہیں خریدی ڈیکوریشن کے حوالے سے, کوئی بلونز نہیں, بلون پھلانے والی مشینز نہیں. ایک وینڈر ہے جو پہلے بھی کام کر رہا تھا, اب ایونٹ آتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ ایونٹ ہے یہ کر دو, وہ ایونٹ کر دیتا, اور ان کا جو شیئر ہے مارکیٹنگ کا وہ رکھ لیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل کام میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اصل کام چیزیں بنا کر بیچنا نہیں ہے, اصل کام بیچنا ہے. میکڈونلڈس پہلے بھی تھا, ریک راک کو بیچنا آتا تھا, انہوں نے بیچا تھا, ان کو سیل کرنا آتا تھا. کمپنی صرف کوالٹی کبھی بھی, مطلب کوالٹی از امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, وہ اسینشیل ہے, لیکن کوالٹی والی چیز بکتی نہیں ہے, جس چیز کو بیچنا ہے وہ بکتی ہے. آپ میرے ایگزیکٹلی میرے ایریا میں جو بندہ شاورماز بناتا ہے وہ میکڈونلڈ سے اچھا بناتا ہے, لیکن اس کو مارکیٹنگ نہیں آتی کہ وہ میکڈونلڈ جیسی کر سکے. ٹھیک ہے. تو دس از دا مین ڈفرنس. 0 انویسٹمنٹ سے شروع کریں, یوز سوشل میڈیا. فیس بک کے اوپر 2 بلین ایکٹیو یوزرز ہیں, 2 بلین پوری دنیا میں, تھوڑے تو نہیں ہوتے. اب آپ اس پہ مارکیٹنگ شروع کرو, 2 بلین نہیں 2 لاکھ ہی صحیح, 2 لاکھ بھی اگر آپ کے کسٹمرز بن جائیں, آپ اتنا پیسہ کما لو کہ زندگی گزر جائے گی اور بہت اچھی گزر جائے گی, عالیشان سی. تو اپنا ٹارگیٹ رکھو. ہم نے پہلے پاکستان میں لمیٹڈ رکھا ہوا تھا لاہور, اب پورے پاکستان ہو گیا, اب پوری دنیا میں کہیں سے بھی کال کریں, ٹھیک ہے, ہم یہاں سے آپ کی چیز بنوا کر شپ کر دیں گے, وہ آپ کی کنٹری میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. یہ تو مشکل رہا ہی نہیں, ٹی سی ایس ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر, جی پی او سسٹم ہر چیز ہے. تو سوشل میڈیا از دا کی. میں اگلے دن ایک ایونٹ میں تھا اور میں وہاں پر بچوں کو ٹریننگ دے رہا تھا, ابھی شاید 2 ویکس بیک. تو میں نے ایک ایگزامپل دی, میں نے کہا یہ کپ ہے, یہ پہلے بھی بنتا ہے ابھی بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ 6 کپ ہے فار ایگزامپل 100 روپے کے. ٹھیک ہے. اب میری کلاس یا میرا کمال یہ ہے کہ میں اسی چیز کو 200 روپے میں آگے بیچوں اور 100 اپنا فائدہ رکھ لوں. نہ مجھے کپ بنانا پڑا, نہ مجھے لے کر آنا پڑا. سو دس از دا ڈفرنس. آن لائن مارکیٹنگ آنی چاہیے, آپ نے پیسے کمانے, سمپل ہے. یہ چیز پہلے بھی بن رہی ہے, پک اٹ اپ. اچھا سب سے مزے کی چیز, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دکان بناتے ہیں,
लाख 2 लाख तो लग जाता होगा, दुकान में चीजें आती हैं 3-4 लाख तक चला जाता है, चला गया, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ। हाँ। तो आपने पहले चीजें खरीद ली, इन्वेस्टमेंट कर ली, अब आप वेट करो कस्टमर आएगा, चीज खरीदेगा। हमारा ऑनलाइन बिजनेस में सबसे मजे की चीज ये है कि कस्टमर पहले ऑर्डर देता है, फिर उसकी चीज बनती है और मिलती है। लाइक एडवांस में पेमेंट आती है, फिर हम परचेजिंग करते हैं, फिर बनता है, फिर पैक होता है, कोई चांस नहीं है, चांस ही नहीं। एग्जैक्टली हमारे साथ जी एक ऐसा हादसा हुआ था, फिर हमने इसको चेंज किया। उन्होंने सारा काम करवा लिया और एंड पे काम पैसे नहीं देंगे, हाफ पेमेंट दी और कहा हम अगली हाफ नहीं देंगे, ठीक है। तो उससे हमें ये रियलाइज हुआ कि व्हाई डोंट वी चेंज दिस। हम ये करते हैं कि आप पहले पेमेंट दें, फिर हम चीजें आपकी बाय करके आपको दे देंगे, ठीक है। और लोग इसके ऊपर राजी भी हैं, बिकॉज दे नो कि गिफ्ट बास्केट वो नहीं बना सकते, डेकोर्स वो नहीं कर सकते, फोटोग्राफी वो खुद नहीं कर सकते, उनको ये चीज चाहिए, ठीक है। तो एडवांस पेमेंट के साथ हम अपना सारा सिस्टम कर रहे हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है। मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ। आप शालनी में जाएं, वहां पर डिफरेंट ब्रांड्स हैं, लाइक लोग दुकानें हैं, आपने वहां से कोई भी चीज खरीदी, उसको ऑनलाइन बेचना शुरू कर दो। अब ना बनाना पड़ा, ना कोई और खर्चा, उबर से वो आपकी चीज आपके घर भेज देगा, दुकान वाला, आपने आगे भेजनी, दैट्स ऑल। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना करें, सिंपल करें। मैंने सिर्फ एक व्हाइट पेपर रखा हुआ है जिसके ऊपर मैं लिखता हूँ ये ऑर्डर आ गया, ये उसकी डिटेल्स है, ठीक है। अब आगे मेरी टीम जानती है, उन्होंने बनाना है और उन्होंने करना, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू गो इट। ऑनलाइन बिजनेस इज बेस्ट। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, बहुत ही बल्कि जबरदस्त। अब्दुल्ला समीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अदनान फरहत साहब, बहुत कुछ सीखा आज के प्रोग्राम में और बहुत से लोगों का फायदा भी हुआ। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। सेम टाइम सेम चैनल फिर से हाजिर होंगे अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।